अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, गवर्नर पंजाब के तकर्री के मामले पर वज़ीर आज़म हाउस और ऐवान सदर के दरमियान सर्द जंग तेज़ हो गई है। वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ ने सदर ममलिकत को समरी भेजी और नए गवर्नर की तकर्री के लिए नाम भेजा बलीगुर रहमान का, लेकिन सदर ममलिकत ने समरी मुस्तरद कर दी है और वज़ीर आज़म को ख़त लिखा है कि उमर सरफराज चीमा जो हैं वो अभी भी गवर्नर पंजाब हैं, इसलिए अब नए गवर्नर फ़िलहाल उसका तकर्रुर नहीं किया जा सकता जब तक सदर ममलिकत की खुशनुदी हासिल है गवर्नर पंजाब को। तब तक वही गवर्नर अपना काम करता रहेगा। एक्चुअली गवर्नर की तकर्री, गवर्नर होता तो सदर ममलिकत का नुमाइंदा है। चारों सूबों में जो गवर्नर्स होते हैं ये सदर ममलिकत के नुमाइंदे समझे जाते हैं आइनी तौर पर, लेकिन उनकी तकर्री का तरीक़ेकार ये है कि सदर ममलिकत डायरेक्ट किसी भी गवर्नर को अपॉइंट नहीं कर सकते। ये आइनी तकाज़ा है। सदर ममलिकत वज़ीर आज़म की एडवाइस के मोहताज हैं। वज़ीर आज़म जो नाम भेजेंगे सदर ममलिकत उसको तयनात करेंगे। सदर ममलिकत का और कोई काम नहीं होता। पहले 58(2) जब होता था तब सदर के कुछ अख्तियारात होते थे, लेकिन पीपल्स पार्टी की हुकूमत आने के बाद आसिफ अली ज़रदारी सदर ममलिकत बने तो उन्होंने अपने इख्तियारात यानी सदर के इख्तियारात सरेंडर किए पार्लियामेंट के सामने और पार्लियामेंट को इख्तियारात दे दिए, यानी वज़ीर आज़म को इख्तियारात। वज़ीर आज़म मुंतखब नुमाइंदा होता है अवाम का, पार्लियामेंट का मुंतखब नुमाइंदा होता है, और इसलिए वज़ीर आज़म को ये इख्तियारात मुंतकिल किए थे, पार्लियामेंट को इख्तियारात मुंतकिल किए थे आसिफ अली ज़रदारी ने जब सदर बने थे। तो उसके बाद सदर के जो 58(2) के असम्बली तोड़ने के जो इख्तियारात थे वो भी ख़त्म हो गए थे। तो अब सदर ममलिकत का रियासत के सरबराह होते हैं, उनका एक स्टेटस रियासत के सरबराह की हैसियत में तो ज़रूर है, लेकिन सदर ममलिकत का काम कुछ भी नहीं होता माँ सिवाय समरियों पे दस्तखत करने के, माँ सिवाय बिलों पर दस्तखत करने के। जो वज़ीर आज़म हाउस से, वज़ीर आज़म से जो चीज़ जाएगी, समरी जाएगी, कोई बिल जाएगा या कोई कानून साजी या आर्डीनेंस के हवाले से, वो हुकूमत रिकमेंड करेगी। हुकूमत एडवाइस, हुकूमत यानी वज़ीर आज़म चीफ़ एग्जेक्टिव, वो जब सदर को एडवाइस करेंगे। असम्बलियाँ तोड़ने के लिए भी सदर ममलिकत डायरेक्ट असम्बली नहीं तोड़ सकते, वो वज़ीर आज़म के एडवाइस के मोहताज होते हैं। जब वज़ीर आज़म एडवाइस करेंगे तब सदर ममलिकत असम्बलियाँ तोड़ने पर, समरी पर, उस एडवाइस पर दस्तखत करेंगे, नहीं तो डायरेक्ट सदर ममलिकत कुछ नहीं कर सकते, न असम्बलियाँ तोड़ सकते हैं, न गवर्नर अपॉइंट कर सकते हैं। इसी तरह सिर्फ गवर्नर का नहीं बल्कि कुछ और भी ओहदे हैं जो सदर ममलिकत अपॉइंट करते हैं, लेकिन सदर ममलिकत को रिकमेंडेशन जो है वो वज़ीर आज़म की चाहिए होती है, एडवाइस वज़ीर आज़म की चाहिए होती है। लेकिन मौजूदा सदर जो हैं आरिफ अलवी साहब, वज़ीर आज़म की एडवाइस उन्होंने मुस्तरद कर दी है और उन्होंने कहा है कि नहीं जी, जो गवर्नर पहले काम कर रहा है उमर सरफराज चीमा, वही अभी तक गवर्नर हैं। लेकिन वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ ने एक और दूसरी समरी भेज दी है, दोबारा एक नाम भेज दिया है दूसरी समरी में बलीगुर रहमान का ही, और फिर उनको सदर को कहा गया है कि ये आइनी तकाज़ा होता है, आइनी तरीक़ेकार होता है, कहीं न कहीं मसले का हल तो निकालना होता है ना आइन में भी। तो सदर ममलिकत को दूसरी जो समरी भेजी गई है, अगर सदर ममलिकत 31 मई तक इस समरी पर दस्तखत नहीं करते, नए गवर्नर की अपॉइंटमेंट नहीं करते, तो फिर बलीगुर रहमान जो है ऑटोमेटिक गवर्नर पंजाब बन जाएंगे और हुकूमत उसका नोटिफिकेशन जारी कर देगी। ये सदर ममलिकत को वज़ीर आज़म ने अपनी दूसरी समरी में लिखा है। बात यह है कि उमर सरफराज चीमा जो हैं
وہ پنجاب میں ظاہر حکومت اب نون لیگ کی آ چکی ہے، پہلے تو پی ٹی آئی کی حکومت تھی۔ آخری دنوں میں عمران خان نے ان کو گورنر لگایا اور وہ بھی متنازع بنے، وزیر اعلیٰ سے حلف لینے سے انکار کیا۔ انہوں نے آئین کی خلاف ورزیاں کی، جس طرح صدر مملکت کر رہی ہیں، جس طرح عمران خان نے اور سابق وزیر اعظم نے کی، جس طرح سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر نے کی، جس طرح سابق ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی قاسم سوری نے کی، جس طرح اسپیکر پنجاب اسمبلی پرویز الہی کر رہی ہیں، اسی طرح گورنر پنجاب نے بھی ایسی حرکتیں کیں جو آئین سے متصادم تھیں، آئین کے توڑنے کے مترادف تھیں۔ مثلاً گورنر کا کام ہوتا ہے کہ بھئی وہ نئے وزیر اعلیٰ سے حلف لے لیں، لیکن انہوں نے انکار کر دیا کہ میں جی حلف نہیں لوں گا، اور بیمار ہو گئے، بہانہ بیماری کا بنا دیا، اسپتال داخل ہو گئے۔ چلیں بیمار ہوں گے بھی، لیکن وہ حلف لینا نہیں چاہ رہے تھے۔ لاہور ہائی کورٹ نے حکم دیا گورنر پنجاب کو، صدر مملکت کو حکم دیا، گورنر کو حکم دیا، گورنر کو کہا گیا کہ آپ یا تو وزیر اعلیٰ پنجاب، نئے وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز سے حلف لے لیں، یا پھر آپ کوئی معقول جواز بتائیں کہ آپ کیوں حلف نہیں لینا چاہتے۔ اگر نہیں لے سکتے، معقول کوئی جواز ہے، تو آپ نمائندہ مقرر کریں اپنا، جو نئے وزیر اعلیٰ سے حلف لے لے۔ لیکن انہوں نے انکار کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ جی غیر آئینی الیکشن ہوا ہے، اس کو میں آئینی الیکشن نہیں مانتا، اس لیے میں حلف نہیں لوں گا، اور ارکان کو روکا گیا ہے، ہمارے ارکان کو، یہ کہا ہے گورنر نے۔ حالانکہ گورنر صدر کے نمائندے ہوتے ہیں، صدر کو غیر جانبدار ہونا چاہیے۔ صدر مملکت چاہے جس بھی پارٹی سے تعلق ہو، وہ ہوتے تو اس پارٹی سے ہیں، بلانگ اس پارٹی سے کر رہے ہوتے ہیں، جس بھی پارٹی سے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب صدر مملکت کے عہدے پر فائز ہو جاتے ہیں تب وہ غیر جانبدار ہو جاتے ہیں، تب ان کے لیے اپوزیشن بھی ایک ہی ہوتی ہے، حکومت بھی ایک ہوتی ہے، وہ ریاست کے سربراہ ہوتے ہیں، وہ پی ٹی آئی کے سربراہ نہیں ہیں۔ عارف علوی صاحب فرض کریں پی ٹی آئی سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن وہ صدر مملکت بننے کے بعد پی ٹی آئی کے صدر نہیں ہیں، پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے ان کا۔ اب یہ ریاست کے سربراہ ہیں، نون لیگ، پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی، جے یو آئی، سب کو، ان کو، عام آدمی کو بھی برابر لے کر چلنا چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہو رہا۔ صدر مملکت واضح پارٹی بنے ہوئے ہیں جو آئین کی خلاف ورزیاں بھی کر رہی ہیں۔ جب جس ملک کے صدر مملکت، سربراہ مملکت، ریاست کے سربراہ جو ہیں وہ آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہوں، ان کے بیٹے جو ہیں پاک فوج کے خلاف تقریریں کر رہے ہوں، تو پھر اس ملک کا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا بنے گا۔ اس ملک میں تو یہ تو انارکی کا ایک ماحول بنایا ہوا ہے انہوں نے۔ تو عمر سرفراز چیمہ بھی گورنر ہیں، اگر جب گورنر بنے تو اس وقت وہ پی ٹی آئی کے سمجھیں نہیں ہونے چاہیے تھے، صدر کے نمائندے ہونے چاہیے تھے، غیر جانبدار ہونے چاہیے تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں جی، ہمارے یعنی پی ٹی آئی کے ممبران کو نہیں آنے دیا گیا، اور یہ ہوا تو وہ ہوا، تو یہ غیر آئینی ہے، تو غیر قانونی ہے، جو وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہوا ہے، میں حلف نہیں لوں گا جی، انکار کر دیا۔ عدالت نے دوبارہ ان کو حکم دیا، دوبارہ بھی انکار کر دیا۔ تو آخر کار عدالت کے حکم پر وزیر اعلیٰ کا الیکشن ہو گیا، حمزہ شہباز منتخب ہو گئے وزیر اعلیٰ اکثریتی رائے سے، اور اس کے بعد پھر عدالت نے یہ حکم دیا اسپیکر قومی اسمبلی کو۔ عدالت تو فیصلہ دے سکتی ہے، تشریح بھی کر سکتی ہے آئین کی، آئینی بحران کو حل کرنے کے لیے، کوئی راستہ نکالنے کے لیے عدالت ہی ہوتی ہے جو آئینی راستہ نکالتی ہے، سولوشن نکالتی ہے، آئین کی تشریح کر رہی ہوتی ہے۔ تو راجہ پرویز اشرف کو، اسپیکر قومی اسمبلی کو، پھر لاہور ہائی کورٹ نے حکم دیا کہ آپ، صدر مملکت نے بھی انکار کر دیا تھا نا، گورنر پنجاب نے نہیں، صرف صدر مملکت کو بھی عدالت نے حکم دیا۔ عدالت نے لکھا، پیغام بھجوایا، سمجھے عدالت کا فیصلہ بھیجا گیا صدر کو۔ صدر کو کہا گیا کہ آپ نمائندہ مقرر کریں، یا گورنر کو کہیں یا دوسرا نمائندہ مقرر کریں، انہوں نے بھی نہیں کیا۔ انہوں نے گورنر کے خط کا رپورٹ کا جواز بنایا اور کہا کہ جی غیر آئینی، غیر قانونی الیکشن ہوا ہے، تو میں ایسا کام نہیں کروں گا۔ اس کے بعد عدالت نے پھر اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف کو کہا کہ آپ حلف کے انتظامات کریں،
راجہ پرویز اشرف گئے اور وزیر اعلیٰ پنجاب سے حلف لے لیا۔ تو گورنر ہاؤس میں یہ حلف کے انتظامات ہوئے۔ اب گورنر پنجاب جو تھے عمر سرفراز چیمہ، ان کو سمجھے نیکالی مل گئی، گورنر ہاؤس سے ان کو نیکالی جب مل گئی تو وہ باہر روڈ ناپ رہے تھے۔ اب وہ چلے گئے جی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا جی میں گورنر ہوں جی، مجھے نکال دیا گیا ہے، گورنر ہاؤس پہ پنجاب حکومت نے قبضہ کیا ہے، مسلم لیگ نون نے قبضہ کیا ہے، تو انصاف دیا جائے۔ تو وہ معاملہ اس سائیڈ پہ، لیکن صدر مملکت کو بھی پھر صدر مملکت کھڑے ہو گئے ہیں جی، گورنر سابق جو ہیں یا متنازع گورنر جو ہیں عمر سرفراز چیمہ کے ساتھ۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے جو سمری بھیجی، اس کے جواب میں صدر مملکت نے ان کو جو لکھا ہے وہ بھی میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں، مختصر ہے، اتنا طویل نہیں ہے، اور دوبارہ جو سمری بھیجی ہے میاں شہباز شریف نے، وزیر اعظم نے صدر مملکت کو، وہ بھی آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ صدر مملکت عارف علوی کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف گورنر پنجاب کی تقرری کے حوالے سے اپنی ایڈوائز پر نظر ثانی کریں۔ عمر سرفراز چیمہ اب بھی گورنر پنجاب ہیں، نئی تقرری کا کوئی جواز نہیں ہے۔ صدر مملکت عارف علوی نے وزیر اعظم میاں شہباز شریف کو گورنر پنجاب کی تقرری کے بارے ایڈوائز پر جواب دے دیا ہے، اور صدر نے وزیر اعظم شہباز شریف سے کہا ہے کہ عمر سرفراز چیمہ اب بھی گورنر پنجاب کے عہدے پر فائز ہیں، نئی تقرری کا کوئی جواز نہیں ہے۔ آئین کے آرٹیکل 101(2) کے تحت گورنر صدر کی خوشنودی تک عہدے پر فائز رہے گا۔ جب تک صدر خوش ہیں، مطمئن ہیں گورنر سے، تب تک گورنر عہدے پر فائز رہے گا۔ موجودہ ملکی حالات کا تقاضا ہے کہ موجودہ گورنر اپنے عہدے پر فائز رہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف آئین کے آرٹیکل 48(1) کے مطابق گورنر پنجاب کی تقرری کے حوالے سے اپنی ایڈوائز پر نظر ثانی کریں۔ صدر مملکت کا کہنا تھا کہ گورنر پنجاب کے خط اور رپورٹ کے مطابق وزیر اعلیٰ کے انتخاب میں اراکین پنجاب اسمبلی کی وفاداریاں بدلی گئیں۔ صدارتی ریفرنس پر سپریم کورٹ کے 17 مئی کے فیصلے سے بھی گورنر کے اصولی موقف کی توثیق ہوئی۔ الیکشن کمیشن کے 20 مئی کے فیصلے سے بھی گورنر پنجاب کا موقف مزید مستحکم ہوا۔ صدر نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے 25 ارکان صوبائی اسمبلی کے انحراف اور وفاداریاں بدلنے کی تصدیق کی، اور وفاداریاں بدلنے کو ووٹر اور پالیسی کو دھوکہ دینے کی بدترین شکل قرار دیا۔ فیصلے کے مطابق منحرف ہونے والے 25 MPs پنجاب اسمبلی کے ارکان نہیں رہے، ممبر نہیں رہے۔ اب اس کے بعد یہ تھا صدر کا جواب، پہلی سمری کے جواب میں خط تھا وزیر اعظم شہباز شریف کو۔ اب وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے دوسری سمری بھی بھیج دی ہے۔ دوسری سمری میں گورنر پنجاب کی تقرری کے معاملے پر وزیر اعظم شہباز شریف نے صدر مملکت عارف علوی کو جو دوسری سمری بھیجی ہے، اس میں کہا ہے کہ جی گورنر پنجاب کی تعیناتی کے لیے وزیر اعظم، دوسری سمری میں بھی بلیغ الرحمان کا نام بھیج دیا ہے کہ جی بلیغ الرحمان ہی گورنر پنجاب کے لیے موزون شخصیت ہیں۔ یہ وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے صدر کو لکھا ہے، اس لیے ان کی تقرری کی جائے۔ صدر مملکت اگر 31 مئی تک بلیغ الرحمان کی تقرری کی توثیق نہیں کرتے، جس کے وہ پابند ہیں، وزیر اعظم کہتے ہیں کہ صدر مملکت 31 مئی تک پابند ہے اس بات کے کہ بلیغ الرحمان کی تقرری کی توثیق کریں۔ اگر صدر مملکت نے اتفاق نہ کیا تو وزیر اعظم کی ایڈوائز از خود لاگو ہو جائے گی، یعنی 31 مئی کے بعد بلیغ الرحمان گورنر پنجاب، نئے گورنر پنجاب ہوں گے، اور عمر سرفراز چیمہ گورنر نہیں رہیں گے۔ 1 جون کو حکومت بلیغ الرحمان کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دے گی۔ اب صدر اپنے موقف پر ڈٹے ہوئے ہیں اور وزیر اعظم اپنے موقف پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ حکومت اپنے موقف پر ظاہر ڈٹی ہوئی ہے کہ بلیغ الرحمان کو گورنر پنجاب تعینات کرنا ہے۔ صدر مملکت کہہ رہے ہیں کہ جی میں عمر سرفراز چیمہ کو نہیں ہٹاؤں گا، وہ ابھی بھی گورنر پنجاب ہیں، نہیں ہٹاؤں گا نہیں بلکہ
نئے گورنر کی تقرری نہیں کروں گا، کیونکہ عمر سرفراز چیمہ ابھی بھی گورنر پنجاب ہیں، اور جب تک میں خوش ہوں، صدر مملکت خوش ہے گورنر سے، تو وہ گورنر اپنا کام جاری رکھیں گے اور وہ اپنے عہدے پر فائز رہیں گے۔ اب دیکھتے ہیں اس حوالے سے کیا ہوتا ہے۔ حکومت جیت جاتی ہے، نئے گورنر کی تقرری کر دیتی ہے۔ اب ظاہر ہے نئے گورنر کی تقرری ہوگی تو سپریم کورٹ میں پی ٹی آئی ضرور جائے گی، عدالت میں جائے گی، ہائی کورٹ میں جائے گی، لیکن فیصلہ پھر بھی عدالت نے ہی کرنا ہے۔ جس طرح وزیر اعلیٰ کا فیصلہ ہائی کورٹ نے کیا، گورنر کی تقرری کا بھی مجھے لگ رہا ہے کہ یہ معاملہ بالآخر ہائی کورٹ میں ہی جانا ہے اور فیصلہ ہائی کورٹ نے ہی کرنا ہے۔ اس حوالے سے مزید کوئی بھی اپڈیٹ ہوگی تو وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ میرے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔